بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، فیض احمد فیض فیسٹیول کے سلسلے میں اور میرے ساتھی شہزاد بیگ صاحب حاضر ہیں۔ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تم آئے ہو نہ شب انتظار گزری ہے، تم آئے ہو نہ شب انتظار گزری ہے، تلاش میں ہے سحر بار بار گزری ہے۔ کیا کہنے۔ اچھا شعر کسی ایک کی میراث نہیں ہوتا، فیض کی حدوں سے دور نکلنا امر محال ہے۔ وہ بطور شاعر حد درجہ کے تکمیلیت پسند
परफेक्शनिस्ट हैं। वो शेर क्या कहते हैं, हरूफो मानी की दिलचस्प शतरंज खेलते हैं। फैज ने जदीद उर्दू जुबान में अलाका अलाका की खूबसूरत शायरी पर तख्लीकी रद्द अमल फराहम किया है। जनाब शहजाद बेग साहब। जिस तरह के आज हम सारी दुनिया के अहले कलम को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करने में कामयाब हुए हैं, कारवान अदब बरतानिया को ये बहुत बड़ा राज जाता है कि उन्होंने उर्दू टाइम टीवी के साथ मिलकर 3 दिन के लिए दुनिया के अजीम शायर जनाबे फैज अहमद फैज फेस्टिवल का एहतमाम किया है, जिसमें आज हम फर्स्ट पार्ट में फैज साहब के हमदम दरीना मुहतरम आरफ नकवी साहब जो हैं हमारे साथ मौजूद होंगे। ये हमारी पहली नशिस्त होगी जिसमें साबर रजा साहब कारवान अदब बरतानिया की तरफ से आप सब लोगों को खुश आमदीद भी कहेंगे। और जो हमारे प्रोग्राम है उसकी तरतीब कुछ इस तरह से होगी कि हम 2 जो मुज़ाकरे हैं आलमी वो इंशाल्लाह ताला पेश करेंगे। इसी तरह 2 आलमी मुशायरे जो हैं वो भी इंशाल्लाह 13, 14 और 15 फरवरी की शब रात 10 बजे इंशाल्लाह ताला फेसबुक और लाइव यूट्यूब पर लाइव जाएंगे। और आप सबका जो तामन है हमारे लिए बहुत अहम होगा, क्योंकि फैज़ एक बहुत बड़ा अहद जिसे सारी दुनिया ने पसंद किया और सारी दुनिया में उनकी आवाज़ को कामयाबी की ज़मान समझा गया। आज हम जिस गज़ल की बात करते हैं वो गज़ल फैज़ अहमद फैज़ से होती हुई हमारे तक पहुंची, और ये कारवान अदब की इन्हीं मेहनतों जो तसलसल था मुशायरों का उसकी एक कड़ी है कि आज आलमी फैज़ अहमद फैज़ फेस्टिवल 2021 इनकाद पजीर किया जा रहा है। जनाब साबर रज़ा साहब जिस तरह के आरफ नकवी साहब के बारे में बता रहे थे, तो मैं चाहूंगा कि साबर रज़ा साहब आरफ नकवी साहब के बारे में कुछ इता फरमाएं और फिर उनका जो इंटरव्यू है वो भी पेश किया जाए। शुक्रिया शहजाद बेग साहब। ख़वातीन और हजरात, जो हमारे प्रोग्राम हैं वो प्रोग्राम का इश्तहार जैसे पहला है, ये हफ्ते के दिन यानी कि सैटरडे 13 फरवरी 2021 को हो रहा है आलमी मुज़ाकरा, और इसके 2 घंटे के बाद आलमी मुशायरा होगा, तो उसका ऐलान भी आपको पहले कर दिया जाएगा। इस तरीके से जैसे शहजाद बेग साहब ने फरमाया कि इतवार को और फिर सोमवार को हम प्रोग्राम पेश करेंगे। एक बात हैरत है कि ख़वातीन व हज़रात कि हम सोच रहे थे कि फैज़ साहब इतने बड़े आदमी हैं, उनके लिए हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, लोगों को ढूंढना पड़ेगा, लेकिन ये फैज़ की मोहब्बत में लोग इतने दीवाने हैं कि ऑनेस्ट मैं अपनी ज़िंदगी की 61वीं सालगिरह 15 तारीख को मनाऊंगा, मैंने मुश्किल नहीं देखा। लोगों ने इतना तावन किया है कि हमारे पास लिस्टें इतनी ज़्यादा हैं कि अगर हम सबको मौका दें तो ये प्रोग्राम हमें शायद 7 दिन के लिए करना पड़ता। तो ख़वातीन और हज़रात, आज के हमारे मेहमान जो हैं, और इन्होंने फैज़ साहब के साथ बल्कि इस तहरीक के बानियों से के साथ सज्जाद ज़हीर साहब के साथ फैज़ अहमद फैज़ साहब के साथ इनकी बहुत अच्छी दोस्ती थी। ये सज्जाद ज़हीर साहब के पर्चा नया सवेरा में असिस्टेंट एडिटर की हैसियत से काम करते थे। 20 मार्च 1934 को लखनऊ में पैदा हुए। इससे आप उनकी उम्र का अंदाजा लगा सकते हैं। बहुत अच्छे शायर, अदीब, अफसाना नगार और नावल नगार। इन्होंने तालीम इंडिया में हासिल की, लखनऊ में स्कूल, कॉलेज, यूनी में, और उसके बाद ये जर्मनी तशरीफ ले आए और बर्लिन रेडियो में साथ साथ में ये लेक्चरर थे। 19
बोल्डर्ट यूनिवर्सिटी बर्लिन में, और उसके साथ इन्होंने रेडियो पे काम किया। कृष्ण चंद्र के ड्रामों को बर्लिन रेडियो से पेश किया गया, और इन्होंने ही इनकी डायरेक्शन भी दी। और आप पहले एशियन हैं जिनकी पूरी किताब को, यानी कि पूरी किताब को जर्मनी की जुबान में तर्जमा किया गया 2015 और 16 में। और इनकी जो कहानियों की किताब थी उस पे बकायदा रेडियो पे इन्होंने उसकी कहानियों को पढ़ा गया, और जर्मन जुबान में। और बहुत अच्छे दोस्त हैं, दोस्त हम नहीं कह सकते, हमारे बुजुर्ग हैं, और बहुत ही अच्छी गुफ्तगू करने वाले अहले जुबान। और क्योंकि इनका सफ़र बहुत ज़्यादा लंबा है, और ये सारा सफ़र इन्होंने तरक्की पसंद तहरीक और उनके जो लीडरान हैं उनके साथ तय किया है। तो ख़वातीनो हज़रात, आइए चलते हैं, जो हमने उनके साथ गुफ्तगू करते हैं। जनाब आरिफ नकवी साहब मेरी तरफ से और शहजाद बेग की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीनो हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। तरक्की पसंदों का कहना यह है कि सिर्फ वही हज़, वही जमालियाती तस्कीन और वही सीखना और समझना इंसानों के लिए अच्छा और सेहतमंद है, जो इनमें पाकीज़गी और तहारत, जिंदगी की उमंग और हौसला, जहद हयात में सलाबत और दानशमंदी और नौए इंसानी से हमदर्दी पैदा करने में रास्ता और मददगार हो। ये हमने सीखा है हमारे तरक्की पसंद मुसन्निफीन से, जिनकी इब्तदा सबको मालूम है कि 1936 में, और जिसके मुजाहिदीन में सफ़े अव्वल में सज्जाद ज़हीर साहब थे, और मजरू सुल्तानपुरी साहब, फैज़ साहब और बेशुमार लोग जो उस नज़रिए के हामी थे, और उन्होंने जो मेहनत की और हमें एक उस वक्त जो कैपिटलिज्म की मुख्तलिफ शक्ल थी उसके मुकाबले में एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का वजूद लेके आए जो आने वाली नस्लों के लिए एक रास्ता बना। और उन्हीं दौर में आज हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे साथ एक ऐसे साहिब इल्म और अदब की बड़ी शख्सियत जिन्होंने तरक्की पसंद तहरीक में हिस्सा लिया थोड़ी देर के बाद, लेकिन उन लोगों के साथ ये शामिल रहे और उनकी एक्टिविटीज, उनकी जद्दोजहद, उसमें वो अपना हिस्सा लेते रहे, और उनके पास वो सभी नॉलेज, जब वो सभी चीज़ें मौजूद हैं जो हम सब जानना चाहते हैं, और जो सब लोग जानना चाहते हैं कि ये तरक्की पसंद तहरीक का मकसद क्या था। तो मैं दरख्वास्त करता हूँ हमारे बहुत ही मेहरबान, आजकल बर्लिन में हैं, बल्कि पिछले 60 सालों से बर्लिन में हैं, और इन्होंने सज्जाद ज़हीर, कैफी आज़मी, फैज़ अहमद फैज़ साहब और मजरू सुल्तानपुरी साहब, साहिर साहब, और उन ज़माने के सभी तरक्की पसंद लोगों के साथ वक्त भी गुजारा है। और ये बर्लिन रेडियो में काम करते थे,
और वहाँ पे जो फैज साहब की ज़िंदगी का आखिरी इंटरव्यू रेडियो पे इन्होंने बर्नर रेडियो के लिए लिया था, और हम आज इनसे बात करने के लिए तो हमें वक्त, बहुत ज़्यादा वक्त चाहिए, और इंशाल्लाह वो फिर किसी और वक्त रखेंगे जिसमें हम सिर्फ इनके साथ प्रोग्राम करेंगे। तो आज हम जनाब सबसे पहले खुश आमदीद कहते हैं जनाब आरिफ नकवी साहब, खुश आमदीद कि फैज़ अहमद फैज़ के हवाले से इस प्रोग्राम में आप तशरीफ़ लाए, और ये हमारे लिए एक खुशी की शाम भी है, और अहले अदब के लिए एक बहुत बड़ा नाम जनाब आरिफ नकवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और मेरे साथी हमेशा की तरह शहजाद बेग साहब जो फैसलाबाद पाकिस्तान से मौजूद हैं। हम अपने सवालात कम करेंगे, इनसे सुनेंगे, इनको देखेंगे, कि जब हम इनको देखेंगे तो हमें जिंदगी के 70 और बल्कि 87 ईयर हमें मिल जाएंगे, और इनको देखने से ही हमें वो पूरी जद्दोजहद हमारे सामने आ जाएगी। जनाब आरिफ नकवी साहब, अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मेरे लिए भी ये खुशकिस्मती की बात है और एजाज़ की बात है कि आपके दोस्तों से मुलाकात हो रही है और आपके क़ारीन और नाज़रीन से मुलाकात हो रही है। मुझे बहुत ज़्यादा नहीं इल्म है, लेकिन जितना भी मैंने अपने बुजुर्गों से, बल्कि मैं कहूँगा अपने बुजुर्ग दोस्तों से जितना कुछ मैंने सीखा है जी। और उसमें से जो कुछ भी मुझे याद आ रहा है, मैं आपसे शेयर करने के लिए तैयार हूँ। उसके लिए बात करने के लिए मैं तैयार हूँ। अगर कोई चीज़ मेरे बस में नहीं है तो मैं कह दूंगा कि भाई मुझे नहीं मालूम, ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ। लेकिन बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं कि इंसान के दिल पर नक्श हो जाती हैं, वो आदमी भूलता नहीं। जी, कुछ शक्लें होती हैं, कुछ चेहरे होते हैं, कुछ शख्सियतें होती हैं जिनको आदमी कभी नहीं भूल सकता है। और ख़ास तौर से तरक्की पसंद तहरीक में मैंने जिन लोगों को देखा है, जिन लोगों के साथ काम किया है, उन्होंने कुछ ऐसा एक इम्प्रेशन या ऐसी एक अपनी याददाश्तें छोड़ी हैं जो आज तक मेरे सीने से लगी हुई है। जी जी। तो जो आप कहेंगे, तो मैं आपसे ना कीजिएगा, आप बेतकल्लुफ आप कोई भी सवाल कर लीजिएगा। मैंने जैसा कि कहा, अगर कोई बात मुझे नहीं मालूम है तो मैं कह दूंगा कि नहीं मालूम। वो जनाब, हम तो आपसे सुनना चाहते हैं, और आपको देख तो लिया है और देखते भी रहेंगे जितनी देर आप हमारे सामने तशरीफ फरमा हैं, कि आपने फैज साहब का जो इंटरव्यू किया था उनकी वफात से चंद दिन पहले, उसमें आपने उनसे काफी ज्यादा बातें की होंगी। वो आपके दोस्त भी थे, और इस तहरीक के हवाले से तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि फैज अहमद फैज का तरक्की पसंद तहरीक के हवाले से उस वक्त क्या तजज़िया था कि वो उम्र के उस हिस्से में थे? देखिए, दोस्त तो मैं नहीं कहूँगा, ये कहूँगा कि एक बड़े भाई की तरह दोस्त थे। जी जी। इसलिए मेरे लिए तो वो बड़े भाई थे। जी। मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। मुझसे बहुत सीनियर वो थे। देखिए, उनकी आखिरी तस्वीर मैं बर्लिन के आपको ये दिखाना चाहूँगा, अगर आप इसको देख सकें यहाँ पे। अच्छा जी, माशाल्लाह, क्या बात है जी। आप मुझे भेज भी दीजिएगा ताकि हम याद के तौर पर उसमें लगा भी देंगे ये अपने मेरे प्रोग्राम करीब की है तस्वीर। जी। और ये दूसरी तस्वीर ये है जिसमें आप देखेंगे कि मेरी बेटी भी बैठी हुई है उनके साथ में। अच्छा जी, इस वक्त वो वक्त है जब वो अपनी लोरी सुना रहे थे बैरूत में एक बच्चे के बारे में। अच्छा 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 तो जी। उस वक्त वो खास तौर से मेरी बेटी के सर पे हाथ रख के, क्योंकि बैरूत में ऐसे हालात उन्होंने देखे थे जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा मुतासिर थे और बहुत उदास थे उस वक्त।
ایک طرح سے یہ سمجھ لیجئے کہ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ ٹوٹ گئے ہیں جو انہوں نے حالات دیکھے تھے وہاں پہ. میں نے ان سے ساری باتیں ہونے کے بعد میں نے ان سے پہلے تو بھئی جتنا ہو سکتا تھا میں نے کوشش کی کہ ان سے چیزیں بھی سنوں، میں ان کے قطعات اور دوسری چیزیں ان کے اشعار اور سب کچھ سننے کی میں نے کوشش کی اور ساری باتیں کرتا رہا. اس کے بعد میں نے ان سے ایک سوال کیا تھا. میں دیکھیے یہ سوال میں تاکہ صحیح ان کو کوٹ کر سکوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ان کو غلط نہیں کروں. میں نے ان سے یہ بات پوچھی تھی کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جن کا تعلق ترقی پسند تحریک سے تھا، لیکن اب وہ اپنے آپ کو ترقی پسند کہنے سے شرماتے ہیں، یعنی جھجکتے ہیں وہ لوگ. تو آپ کی نظر میں، آپ کے خیال میں ترقی پسند ادب کی اور ترقی پسند تحریک کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ یعنی بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ اب اس کی ضرورت نہیں ہے، اب وقت ختم ہو گیا ہے، مطلب یہ ایک دور تھا، ٹھیک ہے، اس نے اپنا رول ادا کیا، اب آج کے دور میں ترقی پسند ادب کی ضرورت نہیں ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے؟ اس کا جواب انہوں نے اتنا خوبصورت مجھے دیا تھا کہ میں آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں تاکہ میں اپنی طرف سے اس میں کوئی ایک لفظ بھی ادھر سے ادھر ہیر پھیر نہ کر دوں. انہی کے الفاظ ہیں. ترقی پسند ادب تو کسی وقت پابند نہیں ہے کہ آج اس کی ضرورت ہے کل نہیں. یہ فیض فرما رہے ہیں. اس کی ہمیشہ سے ضرورت تھی اور ہمیشہ ضرورت رہے گی. ترقی پسند ادب کسی تنظیم کا نام نہیں ہے، سوسائٹی کا نام نہیں ہے. ترقی پسند ادب کے معنی ہے وہ ادب جو کہ ایک معاشرے کو، انسانیت کو ترقی پر مائل کرتا ہے. تو اس کی ضرورت تو ہمیشہ رہے گی. اب آپ یہ ان کا اگلا جملہ دیکھیے. جو ادب ترقی پسند نہیں ہے وہ تنزل پسند ہے. تنزل پسند ادب کی آج انسانیت کو کیا ضرورت ہے؟ ترقی پسند ادب کے لوگ معنی ہی نہیں سمجھے ہیں. وہ اس کو بہت محدود معنوں میں سمجھتے ہیں. یہ فیض صاحب کے الفاظ ہیں. یعنی آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس وقت بھی وہ کتنی مضبوطی سے اپنے خیالات پر قائم تھے. اور جو ان کا جو تصور تھا ترقی پسندی کا. اب یہ بات دوسری ہے کہ دیکھیے بہت سے لوگ ہمارے ایسے ہیں کہ ترقی پسند ادب کے مخالفین نے ترقی پسند ادب کو نہیں سمجھا، اور ترقی پسند ادب کے حمایتیوں میں بھی بہت سے ایسے تھے کہ جو سمجھ نہیں پائے. آپ تھوڑا سا فرق ضرور کیجئے. ہمارے جو بزرگ تھے، جو ترقی پسند تحریک کے بانی تھے، انہوں نے کیا کہا، اور ہماری طرح کے جو نوجوان اس وقت سامنے آئے ہیں جن میں جوش تھا، تجربہ اتنا نہیں تھا، جن میں اتنی پختگی نہیں تھی اس وقت، تو انہوں نے کس قسم کے خیالات کا اظہار کیا. پھر ہر انسان ایک انسان ہوتا ہے. دیکھیے ترقی پسند بھی کوئی فرشتہ نہیں ہے یا کہیں وہ آسمان سے نہیں آ گئے کہ اب آپ ان سے بس یہ توقع کیجئے کہ وہ کسی بات پہ ریئیکٹ کریں گے ہی نہیں. اگر آپ کسی ایک ترقی پسند ادیب کو 10 گالیاں دیں گے تو اس کو غصہ تو آ ہی جائے گا. آپ اگر یہ کہیں گے کہ اس کا ادب بیکار ہے، اس نے بکواس لکھی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ کہے گا کہ آپ کی جو تحریر ہے وہ اور بھی زیادہ بکواس ہے. اس کا ایک ری ایکشن ہوتا ہے، ایک انسانی ری ایکشن ہوتا ہے. تو اس کا تعلق ترقی پسند تحریک سے نہیں ہے.
یہ انسان کے ذاتی ریئیکشنز ہوتے ہیں. جی ہمیں تو یہ دیکھنا چاہیے کہ فیض صاحب کیا سوچتے تھے. جی آپ نے دیکھا فیض صاحب نے کتنی خوبصورتی سے ترقی پسند تحریک کے مطلب بتائے ہیں. یہاں پہ سجاد ظہیر صاحب جنہوں نے بنیاد ڈالی تھی اس تحریک کو، جی وہ کیا کہتے تھے، اس کو آپ کو دیکھنا چاہیے. یا یہ کہ جو اس وقت کے جو ہمارے بہت بڑے نقاد تھے ترقی پسند، پروفیسر احتشام حسین، جی ہاں انہوں نے کیا لکھا ہے ترقی پسند تحریک کے بارے میں اور ان چیزوں کے بارے میں. تو وہ ہونا چاہیے ہمارا پیمانہ ترقی پسند تحریک کے بارے میں سوچنے کے لیے بھی. جی بالکل. میرے پاس ان کے الفاظ ہیں، ان کے کوٹیشنز ہیں، میں آپ کو یہاں پہ ابھی دے سکتا ہوں. مجھے نہیں معلوم کہ آپ کے پاس کتنا وقت ہے. آپ اگر کہیں نہیں، آپ ایک آدھ کوٹیشن تو ضرور دے دیجئے کہ تاکہ اسی میں شامل ہو جائے. ہاں، میں ضرور دوں گا آپ کو. اس سے پہلے میں اگر آپ اجازت دیں تو فیض بھائی کا ایک کوٹیشن میں اور دینا چاہوں گا یہاں جی پر، جی جو انہوں نے جنگوں کے بارے میں جی کہا تھا. فیصلہ فرماتے ہیں جی جنگیں تو ہمیشہ سے ہوتی آئی ہیں جی اور ہمیشہ جان و مال کا زیاں ہوتا رہا ہے. جی اس وقت جو صورت درپیش ہے اس میں یہ نہیں ہے کہ کسی ایک ملک کو یا کسی ایک خطے کو یا قوم کو خطرہ درپیش ہے. جملہ نوع انسانی کو اور جملہ خطے زمین کو خطرہ درپیش ہے. تو ادیب بڑا ہو یا چھوٹا، اس کے پڑھنے والے کم ہوں یا زیادہ ہوں، سب کو مل کر ضمیر عالم کو بیدار کرنا ہے اور ذہن عالم کو خبردار کرنا ہے جی اس خطرے سے. یہی ادیب کا اس وقت سب سے پہلا اور سب سے اہم فریضہ ہے. تو یہ دیکھیے کتنے سلجھے ہوئے طریقے سے، کتنی صفائی کے ساتھ وہ اپنے خیالات کو پیش کر رہے ہیں. اب آپ اگر مجھے اجازت دیں تو میں یہاں پر آپ کو سجاد ظہیر صاحب کا ایک کوٹیشن دینا چاہوں جی گا. جی 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 ترقی پسندوں کے نزدیک ادب ایک فن لطیف ہے، زندگی کو زیادہ حسین، زیادہ معنی خیز، زیادہ پرلطف بنانے کا ایک وسیلہ ہے. جی ترقی پسند ادیبوں کا نقطۂ نظر یہ ہے کہ ایک ادیب یا فنکار کا شعور اپنی قوم، اس کے مختلف طبقوں کے کردار اور ان کے سامنے درپیش مسائل کے متعلق جس قدر گہرا ہوگا، حقیقت اور سچائی کا اسے جس قدر علم ہوگا، اسی قدر اسے فنی تخلیقات کو بہتر بنانے کا موقع ملے گا. جی ایک دوسرے مقام پر سجاد صاحب فرماتے ہیں فن برائے فن کو ماننے والے فردوسی کے شاہنامے، مولانا روم کی مثنوی اور سعدی کی گلستاں اور بوستاں، تلسی داس کی رامائن، انیس کے مرثیوں، وارث شاہ کی ہیر، حالی کے مسدس اور اقبال کے کلام کے بیشتر حصوں کو غالباً فن ہی نہیں مانیں گے. اس لیے کہ ان ادبی شہپاروں میں صاف اور کھلے طریقے سے چند اخلاقی اور روحانی اصولوں کو ان عظیم شاعروں نے پیش کیا ہے اور ان کا کھلا ہوا مقصد اپنے عہد کے انسانوں کو بہتر انسان بنانا ہے. یہ شارق رضوی نے بھی اپنی کتاب میں اس کو کوٹ کیا ہے. جی جی یہ تنقید نگاری پر جو ان کی کتاب ہے اس میں بھی کوٹ کیا. ایسی اور بہت سی چیزیں ہیں.
प्रोफेसर एहतियाम हुसैन तो और भी ज्यादा क्लियर उससे वो कहते हैं, शायर और अदीब इतने बेशऊर नहीं होते कि वो किसी जमात या तहरीक के इशारे पर अदब की तख्लीक करें, और न ही ऐसा करना किसी शायर या अदीब के बस में होता है। तरक्की पसंद नक्काद तारीख के तसलसल को बयान करके तख्लीक कार की तवज्जो जिंदगी के अहम मसाइल की तरफ मुनातफ करता है। वो उसे मशवरा देता है, हुक्म नहीं। अब शायर अपने मिजाज और शेरी तरबियत के मुताबिक इन मौज़ूआत में से जो उसकी शख्सियत में जज्ब हो जाते हैं अपनी तख्लीक़ात के मौजू के तौर पर बरतता है। फनकार को तख्लीक के लिए हर तरह की आज़ादी है। एहतिशाम हुसैन और तरक्की पसंद नजरिया, डॉक्टर ज़ियाउल हसन जी, उनकी किताब में से ये मैं आपको कोट कर। तो अगर आप देखें तो हमारे इन बुजुर्गों ने जो हमको सिखाया है जी जी वो नहीं है जो उन पर इल्जाम लगाया जाता है। जी, देखिए तरक्की पसंदी क्या है? लफ्ज तरक्की पसंद, मैं तो कहता हूं कि उसके बाद जितने भी नाम आए हैं हम उनको भी सबको शामिल करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, हमें उसमें कोई हर्ज नहीं, आप कोई नाम दीजिए उसमें, लेकिन तरक्की पसंदी में इस बात में आप यकीन कीजिए कि दुनिया में तगय्युरात मुमकिन हैं और हालात को बेहतर बनाया जा सकता है, इंसान की जिंदगी को बेहतर बनाया जा सकता है। इंसान की हैसियत तरक्की पसंद अदीब के लिए एक माली की है जी। एक माली का क्या काम होता है? चमन में उसका काम यह है कि फूल जितने खुशनुमा हो सके, जी जी, वो अपने फूलों की खुशबू पर फख्र करता है। वो ये नहीं देखता कि ये फूल लाल है या काला है या पीला है, ये गुलाब किस रंग का है, बल्कि वो ये देखता है कि ये फूल जो है इनकी महक से लोग फायदा उठा रहे हैं। वो उनकी आबियारी करता है, पानी देता है उन पौधों को, यही उसका काम है। वो अपने फूल और अपने चमन को खुशहाल देखकर खुद खुश होता है जी। वो ये नहीं कहता कि इस चमन को मुरझा जाना चाहिए। जाहिर है कि वो अपने चमन से मोहब्बत करता है, अपने फूलों से मोहब्बत करता है, लेकिन जब उसके फूल को मसला जाता है तो उसे दुख जरूर होता है। जी जी जी। अब आप सिर्फ ये कहिए कि भाई हम इसकी खुशबू से फायदा उठाएंगे और इसको उसके हुस्न से, लेकिन हम इसको मसल भी सकते हैं और इस पर कोई तड़पे नहीं, तो ये इल्जाम तो न दीजिए आप। जी बिल्कुल ठीक है। ये तो ज्यादती हुई। आप अगर कहते हैं कि भाई हमें हमारी शायरी में महबूब का बहुत जिक्र है, भाई हर शख्स ने मोहब्बत की है, फैज साहब ने भी मोहब्बत की थी, जी जी, सज्जाद ज़हीर साहब की जिंदगी भी सामने है, दूसरे लोगों के हर मोहब्बत करता है, लेकिन वो अपनी मोहब्बत में खुद गर्ज नहीं हो जाता है। जी जी, सिर्फ अपने दायरे में नहीं रहता है। जी जी, वो ये देखता है कि दुनिया में और लोग भी मोहब्बत करते हैं जी जी, और उनके साथ क्या हो रहा है। जी। तो ये चीजें हैं, मतलब बहुत ही मामूली सी चीजें हैं, मतलब मैं समझता हूँ इसको इंसान को समझ लेना चाहिए। शहजाद बेग साहब, आरफ नकवी साहब, शहजाद बेग साहब कोई सवाल करना चाहेंगे तो एक दरख्वास्त है, ख़वातीन और हज़रात एक ब्रेक के साथ मिलते हैं। वेलकम बैक। शहजाद बेग साहब, आप क्या पूछना चाहते हैं जनाब आरिफ नकवी साहब से? मैं सबसे पहले तो सलाम पेश करता हूँ। आरिफ नकवी साहब की मोहब्बत है कि इतनी बेरना साली के बावजूद भी आप हमारे प्रोग्राम में आए और इसको रौनक बख्शी। मैं सर आपसे जो सबसे पहले पूछना चाहता हूँ वो ये मेरे जहन में है कि ये जो तरक्की पसंद तहरीक जो है, इसकी जो तारीफ है, आप फैज साहब के साथ एक अरसा दराज रहे, आपके जो मन में जो तरक्की पसंद अदब की जो तारीफ है वो सर पहले तो करते हैं। देखिए मैंने आपको बताया ना
کہ میں تھوڑا سا اپنے بعض دوستوں سے ذرا سا مختلف ہو کے سوچتا ہوں اس کے بارے میں، لیکن انہی سے سیکھ کر، اور میں جیسا کہ میں نے ابھی آپ سے کہا، میں اس طریقے سے دیکھتا ہوں کہ لفظ ترقی یہی ہماری بنیاد ہے. اور یہ جو ایک چیز کو آپ مت بھولیے کہ ترقی پسند تحریک کا پس منظر کیا ہے. ہمیں پس منظر اس کا ضرور یاد رکھنا چاہیے. یہ وہ تحریک اس وقت پنپی ہے جب یورپ میں فسطائیت شروع ہو رہی تھی، اور یورپ، اب آپ جانتے ہیں کہ خود سجاد ظہیر صاحب جب یہاں آئے یورپ میں تو انہوں نے یہاں کے حالات کو دیکھا تھا، یہاں کے ادیبوں سے بھی وہ ملے تھے. تو سارے یورپ میں اس وقت ادیب جو تھے سب سے زیادہ پریشان تھے، کیونکہ وہ اس بات کو دیکھ رہے تھے کہ اب یہاں پر فسطائیت آ رہی ہے، رجعت پسندی بڑھ رہی ہے، فسطائیت آ رہی ہے، اور اس کے بعد اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جنگ چھڑے گی اور لاکھوں اور کروڑوں انسانوں کی ہلاکتیں ہوں گی. مطلب یہ ایک ادیب کبھی کبھی پہلے سے سوچنے لگتا ہے، وہ دیکھ رہے تھے یہاں کی. اور سجاد ظہیر صاحب نے بھی یہاں جو کانفرنس میں حصہ لیا تو وہ بھی اس بات کو دیکھ رہے تھے. دوسری چیز یہ تھی کہ ملک کی آزادی کے لیے جو تحریک تھی اس کا بھی اس میں رول تھا. اب ترقی پسندوں کے اوپر کبھی کبھی لوگ یہ الزام لگا دیتے ہیں کہ ان کی شاعری میں، ان کے جو کہانیاں ہیں، ان کی جو چیزیں ہیں، ان میں نعرے بازی. تو اب آپ یہ دیکھیے کہ جب اقبال کہتے ہیں سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، تو اس میں نعرے بازی نہیں کوئی نظر آتی آپ کو. یا یہ کہ اور دوسرے بڑے لوگوں نے، ایک وہ اس کا حصہ ہے، مطلب ایک نیچرل چیز ہوتی ہے. ایک ادیب مختلف طریقے سے سوچتا ہے. کہیں کہیں پہ وہ اپنی محبوبہ کے بارے میں بھی سوچتا ہے، پھر وہ یہ بھی سوچتا ہے کہ بھائی خالی میری محبوبہ نہیں ہے، اور بھی تو عورتیں ہیں، اور بھی تو لوگ ہیں، ان کے اوپر کیا بیت رہی ہے. تو ترقی پسند تحریک کی ایک خاص بات یہ تھی کہ اس نے ہمارے سوچنے کے دائرے کو وسیع کیا. اور اگر آپ دیکھیں گے کہ اگر آپ اقبال کو لیں تو اقبال کی ساری دنیا میں جو آج شہرت ہے وہ کن نظموں سے شہرت ہے؟ جدت پسندی اور جہاں پہ سوچنے کا طریقہ ان کا ایک وسیع تھا، جہاں پہ وہ ایک وسیع دائرے میں وہ سوچ رہے ہیں، یہاں تک کہ وہ مشرق کی نمائندگی بھی کر رہے ہیں مغرب کو سمجھانے کے لیے. بالکل صحیح. جرمنی کے سب سے بڑے شاعر کو گوئتھے کو شکایت تھی کہ مغرب اس کو اپنے ادب سے شکایت تھی، اور اقبال اس کو پیش کر رہے ہیں، مشرق کو انہوں نے پیش کیا دنیا کے سامنے. تو ایک وسیع پیمانے کے اوپر اسی طریقے سے ہمارے سوچنے کا جو طریقہ ہے ایک ترقی پسند، وہ ایک وسیع طریقے سے انسانیت کی فلاح کیسے ہو سکتی ہے، اس میں ادب کیا رول ادا کر سکتا ہے. صرف یہ چیز، ایک چھوٹی سی یہ بات تھی. اب اس کو مطلب آپ بتنگا بنا دیں یا کچھ کر لیں، جو بھی ہے، مطلب ہر ایک کا بھائی جو جی چاہے آپ کریں یا آپ سوچیں، مطلب. لیکن میں تو اس کو بہت ہی ایک معمولی سی بات سمجھتا ہوں کہ بھائی ہمارے صرف سوچنے کا ڈھنگ جو ہے وہ اپنے خول سے باہر نکل کر
خالی عارف کی زندگی سے باہر نکل کر یہ ہے کہ عارف نام کے لوگ بھی ساری دنیا میں بہت سے ہیں، اور ہماری ہی طرح کے دوسرے نوجوان بھی ہیں، دوسرے لوگ بھی ہیں، ان کے اوپر آج کیا گزر رہی ہے، ان کے لیے کیا بہتر ہونا چاہیے۔ یہ آپ اگر دیکھیں گے، چاہے آپ شیکسپیئر کو لیں، چاہے آپ گوئتھے کو لیں جرمن کو، چاہے آپ اور دوسرے لیں، گورکی کو لیں، میگزم گورکی کو لیں، اور دوسرے مطلب یہ ٹالسٹائے کو لیں، وار اینڈ پیس مطلب یہ اتنا بڑا، ان سب میں جب انہوں نے اپنے خول سے باہر نکل کر اپنے دائرے کو وسیع کیا ہے، اسی میں ان کو کامیابی ہوئی، اور وہی چیز ترقی پسند ادب چاہتا تھا۔ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ وہ محبت کرنا چاہتے ہیں، خود فیض صاحب نے محبت کے اوپر شاعری کی ہے، لیکن صرف وہ اپنی محبت تک محدود نہیں رہ رہے، بلکہ دوسرے کی محبت کی بھی اہمیت دیکھتے ہیں، اور پھر وہ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ میری محبوب کے ساتھ کیا ہوگا بعد میں۔ تو معاف کیجیے گا، مجھے نہیں معلوم کہ میں آپ کی بات کا جواب دے پایا۔ ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھے طریقے سے اس پورا نقشہ باندھا ہے کہ کوئی بھی ادب اور شاعر کو جب تک اس میں وہ جدت نہیں آئے گی، ترقی نہیں ہوگی۔ دیکھیے آپ اقبال کو چھوڑ دیجئے، ہم میر اور غالب کی کیوں اتنی عظمت سمجھتے ہیں کہ ان کی شاعری میں بھی جدت تھی یا نہیں تھی؟ بالکل ٹھیک۔ ان کی شاعری میں بھی انہوں نے آگے بڑھ کر سوچا ہے۔ بہت سے ہمارے لوگ ہیں، معاف کیجیے گا، میرا وائبہ ہو رہا تھا، اس میں مجھ سے یہ سوال کیا گیا کہ صاحب میر قنوتی تھے، اس کو آپ سمجھائیے۔ تو میں نے کہا صاحب میں آپ کا سوال نہیں سمجھ پایا۔ اور میرے پروفیسر احتشام صاحب تھے، بغل میں بیٹھے ہوئے ہیں، آبزرور کی حیثیت سے وہ میری شکل دیکھ رہے ہیں کہ اس کا دماغ خراب ہو گیا، کیا ہوا، مطلب یہ کہہ رہے سمجھ میں نہیں آیا سوال۔ تو 2 بار انہوں نے، ہمارے ایگزامنر صاحب نے اسی سوال کو دہرایا۔ میں نے پھر بھی کہا، میں نے کہا صاحب ابھی بھی سمجھ میں نہیں آیا۔ کہنے لگے نہ سمجھ میں آنے کی کیا بات؟ میں نے کہا سر اس لیے نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ جو شاعر یہ کہے میر نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی، نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پن کھڑی ایک گلاب کی سی ہے، وہ قنوتی ہو کیسے سکتا ہے وہ شاعر۔ اس کے بعد پھر ان سے گفتگو ہوتی رہی، تو میں نے انہوں نے کہا کہ میر نے اپنے زمانے کا بہت رونا رویا ہے۔ میں نے آپ بجا فرما رہے ہیں، انہوں نے کوٹیشن دیا، میں نے بھی کوٹیشن دیا، میں نے آپ بجا فرما رہے ہیں، لیکن یہ بتائیے کہ ان اشعار کو سننے کے بعد ہمارے اندر جذبہ کیا پیدا ہوتا ہے کہ ان حالات کو بدلنا چاہیے۔ تو یہی تو میر کہنا چاہ رہے ہیں۔ میر جب یہ کہتے ہیں کیا بود و باش پوچھو پورب کے ساکنوں، دلی جو ایک شہر تھا علم میں انتخاب، جس کو فلک نے لوٹ کے، بات کیسے ہم رہنے والے ہیں اسی اجرت ہے۔ تو جس کو یہ کہہ رہے ہیں تو وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ ان حالات کو بدلنا چاہیے، اور جو انسان تغیر میں یقین رکھتا ہے وہ کبھی قنوتی ہو ہی نہیں سکتا۔ بالکل ٹھیک۔ تو ترقی پسند ادب جو ہے، ترقی پسند ادیب جو ہے، میرے خیال میں وہ تغیر میں یقین رکھتا ہے کہ بہتری کی طرف تبدیلی ہو سکتی ہے، لائی جا سکتی ہے اگر سب لوگ مل کر کوشش کریں۔ اچھا عارف نقوی صاحب، وہ ایک اور بھی الزام تھا کہ ترقی پسند شاعروں کی غزل کے بارے میں جو اس وقت پروپوگنڈا تھا کہ وہ اچھی غزل نہیں لکھتے، انہوں نے غزل کو خراب کر دیا ہے، تباہ کر دیا ہے۔ تو میں آپ سے صرف آپ سے ایک دوسرا سوال کروں گا، چھوٹا سا سوال کروں گا۔ یہ بتائیے کہ آج غزل کے اچھے شعراء میں کون لوگ ہیں جنہیں گنا جاتا ہے؟ مجروح جب کہتے ہیں میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر،
لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا. اس شعر کو غزل کا شعر ہے ان کا, غزل کا. تو اس شعر کو آپ کس زمرے میں رکھیں گے؟ ہم تو 21ویں صدی میں رکھیں گے نا. تو وہی میں کہہ رہا ہوں, یا یہ کہ آپ دوسرے, آپ اتنے ترقی پسند شعرا ہیں, ان کے اشعار کو لیں آپ. ساحر کو اور لیں, فیض کو یہ بات غلط ہے کہ ہم غزل کے خلاف, میں خود غزلیں لکھتا ہوں, اب آپ ان کو چاہے نہ پسند کریں, لیکن میں بھی غزلیں لکھتا ہوں, کوئی تھوڑے بہت غزلیں لکھتا ہوں, لیکن میں اپنے طریقے سے لکھتا ہوں. ایک داغ ہے سینے میں, 2 اشک ہیں آنکھوں میں, فلس نہ مجھے سمجھو یہ میرا خزانہ ہے. واہ 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 واہ. لیکن اس کے ساتھ میں یہ بھی کہتا ہوں, صیاد نے پر نوچے قاتل نے گلا کاٹا. واہ واہ. صیاد نے پر نوچے قاتل نے گلا کاٹا, بولی تھی زباں میں نے, پوچھا خزانہ ہے. واہ 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 واہ. تو بہرحال میں تو ایک بہت ہی چھوٹا, میں اپنے آپ کو شاعر بھی نہیں سمجھتا ہوں, میں ایک اپنے شوق کے لیے کچھ چیزیں لکھ لیتا ہوں. جب ماشاءاللہ, یہ تو آپ ہوتا ہے تو ان کو کاغذ پہ میں لکھ لیتا کثرت نفسی سے کام لے رہے ہیں. بڑے بڑے شعرا ہیں, آپ دیکھیے کتنی اچھی غزلیں انہوں نے لکھی ہیں. جی ہاں. تو یہ تو دیکھیے, جب کسی پہ الزام لگایا جاتا ہے تو ہر طرح سے لگایا جاتا ہے. اچھا نقوی صاحب, میں ایک بات اور آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جی. کہ فیض صاحب ایک عالمگیر شخصیت کے مالک تھے, جی. اور ظاہر ہے کہ فیض صاحب کے جو قریب لوگ تھے ان سے فیض یاب بھی ہوئے. جو لوگ فیض یاب ہوئے ان کے کچھ جو ہم اثروں کے نام ہے وہ ہم آپ کی زبان سے سننا چاہتے ہیں. دیکھیے, یہ تو بہت مشکل سوال ہو جاتا ہے کہ کون لوگ فیض یاب ہوئے کون نہیں ہوا. مطلب یہ میں اس کنٹروورسی میں نہیں پڑھنا چاہوں گا, معاف کیجیے گا. لیکن ساری دنیا جانتی ہے وہ کون لوگ تھے. میں نے ضرور کچھ سیکھا ہے ان سے, یہ میں کہہ دوں گا. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ سجاد ظہیر صاحب جو ہیں, ان کو اگر کسی پر سب سے زیادہ فخر تھا تو فیض صاحب کے اوپر فخر تھا. اکثر وہ مجھ سے ہر بات میں فیض صاحب کا ذکر کیا کرتے تھے. اور ایسے ہی مطلب یہ چاہے کیفی اعظمی ہو یا سردار جعفری ہو, کس کا نام لیجیے گا آپ. میں پاکستان کے شعراء کے بارے میں نہیں کہنا چاہتا ہوں, کیونکہ یہ آپ کا کام ہے کہ آپ ان کے بارے میں رائے دیں. مطلب لیکن یہ کہ میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہندوستان میں جتنے بھی شعراء میں نے دیکھا ہے, جن کو بھی دیکھا ہے, وہ سب فیض صاحب سے اتنا متاثر ہوئے ہیں, اس کی کوئی انتہا نہیں. میں آپ کو ایک دوسری بات بتاؤں گا. جعفر علی خان اثر, آپ نے نام سنا ہوگا, لکھنؤ کے بہت ہی مشہور شاعر تھے, کلاسیکل شاعروں میں تھے. اور وہ ایک زمانے میں ترقی پسند تحریک کے سخت مخالف ہو گئے تھے. لیکن جعفر علی خان نے فیض صاحب کی اتنی تعریف کی جس کی کوئی انتہا نہیں. ان کے جیسا جو ترقی پسند تحریک کے مخالف ہے جو شخص, وہ فیض صاحب کی تعریف کر رہا ہے. تو میں کہوں گا کہ کون نہیں متاثر ہوا ہے فیض صاحب سے. ہم لوگوں نے تو اس وقت, میں آپ کو بتاؤں کہ ان کا جو وہ قطع تھا, متائے لوح و قلم چھن گئی تو کیا غم ہے, کہ خون دل میں ڈبولی ہیں انگلیاں میں, زباں پہ مہر لگی ہے تو کیا کہ رکھ دی ہے, ہر ایک حلقہ زنجیر میں زباں میں نے. یہ سن کر تو ہم ترقی پسند بنے بھائی. فیض کہ اسی چیز کو سن, اور میں ہی نہیں, پتہ نہیں کتنے لوگ. جی ہاں, نہیں ہم سب لوگ فیض, ہمیں تو فیض صاحب ہی ملے ہیں نا سب سے پہلے. وہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ انہی کی چیزیں. اسی طریقے سے جیسے اقبال, آج بھی جیسے اقبال کا شعر میرے دل میں بیٹھا ہوا ہے, یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم, جہاد زندگانی میں ہے یہ مردم کی شمشیر ہے. تو اسی طریقے سے فیض صاحب کی چیزیں دل میں بیٹھی ہوئی ہیں.
اور چاہے کیفی اعظمی لیں یا دوسرے لیں یا سردار جعفری لیں، سب ان سے متاثر ہوا ہے۔ جی تو عارف میں نقوی نقوی صاحب، جی عارف نقوی صاحب، اب یہ جو تحریک تھی، اس کو ہم ان کے پیغامات کو یا جو کچھ انہوں نے لکھا، جو کچھ بھی انہوں نے کہا شاعری میں، نثر میں، وہ 21ویں صدی میں ہم اس کو کس حال میں یا کس پوائنٹ آف ویو سے اس کو دیکھ سکتے ہیں؟ دیکھیے، میں ایک چھوٹا سا سوال آپ ہی سے کروں گا، جی کیا آج حالات وہ بدل گئے ہیں نہیں، یا پہلے سے بہتر ہو گئے ہیں؟ نہیں، تو اگر حالات نہیں اچھے ہوئے ہیں جی تو ہمارا ضمیر تو ہمیں کریدتا رہے گا نا، ہمارا ضمیر تو مردہ نہیں ہوا ہے۔ اگر ہمارا ضمیر واقعی زندہ ہے اور اگر ہمارا ضمیر ہمیں کچھ سوچنے پر مجبور کر رہا ہے جی تو ظاہر ہے کہ ہم اس بات کی توقع کریں گے جی کہ ہمارے جو دوست ہیں، جو کہانیاں لکھتے ہیں، جو نظمیں لکھتے ہیں، غزلیں لکھتے ہیں، جی وہ کم سے کم ان حالات کو سنوارنے کے لیے کچھ نہ کچھ کریں، بالکل ٹھیک، کیونکہ آج کے حالات پہلے سے کہیں زیادہ خراب جی ہیں۔ ترقی پسند تحریک شروع ہی اس لیے ہوئی تھی کہ اس زمانے میں حالات بہت خراب ہو رہے تھے، جی اور اس لیے نئی سوچ اور نئے خیالات کی ضرورت تھی، لوگوں کو نئی زندگی کی ضرورت تھی۔ یعنی آپ فرق صرف یہ ہے کہ یا تو آپ خالی ایک جدوجہد کرتے ہیں، لیکن جدوجہد کے ساتھ میں اگر فیض جیسے لوگ ہمارے سامنے آتے ہیں کہ جن کی زنجیروں سے بھی آوازیں نکلتی ہیں اور وہ آوازیں زمانے میں گونجنے لگتی ہیں، ساری دنیا میں گونجنے لگتی ہیں، تو ہمیں تقویت پہنچاتی ہیں، ہمارے اندر روشن خیالی کو اور زیادہ بڑھاتی ہیں، ہمیں اعتماد پیدا کرتی ہیں ہمارے اندر۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج ادیبوں کا، جیسا کہ فیض صاحب نے خود کہا ہے، یہ فرض ہو جاتا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنے سماج کے بارے میں، زندگی کے بارے میں اور انسانیت کی بقا کے بارے میں سوچیں۔ لیکن چھوٹی ہو سکتا ہے کہ ایک چیز کو ہم ضرور کہیں گے، اگر ہم پرانے طریقے سے ہی سوچتے رہتے ہیں، پرانے طریقے سے سوچنا ہمارا وہ ترقی پسندی نہیں ہوگا۔ نئے حالات میں بھی ہمیں، نئے موضوعات پر بھی ہم کو لکھنا ہوگا۔ آج کے زمانے میں آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو نام نہاد صنعتی ترقی ہو رہی ہے، جی جی میں اسے صنعتی ترقی نہیں، میں اسے منافع خوری کی ترقی، منافع خوری ہے، منافع خوری کی ترقی جو ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے صنعت میں اتنی ترقی ہوئی ہے، جی جی اس کا انجام کیا ہے؟ اس کا انجام یہ ہے کہ آج برف پگھلنے لگی ہے۔ جی ہاں، اس کا انجام یہ ہے کہ اس بات کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے کہ کچھ سالوں میں اگر یہی حالت رہی ماحولیات کی، جی جی تو سمندر کا پانی جو ہے اوپر اٹھنا شروع ہو جائے گا، جی ہاں، اور اس وقت مالدیپ جیسے جو جزیرے نما جو ممالک ہیں وہ اس میں ڈوب سکتے ہیں، جی ہاں، اور اس کا اثر ہماری زندگی پر بھی پڑے گا۔ تو اس وقت ساری انسانیت کی بقا کا سوال ہے۔ اب اس موقع پر بھی اگر آپ ہم سے کہیں کہ بھائی تم خالی منہ بند کر کے بیٹھو تو کیا ہے؟ آج تو کورونا کے زمانے میں بھی آپ منہ بند کر کے نہیں بیٹھ سکتے ہیں۔ جی ہاں، آپ کسی نوجوان کی اگر محبوبہ کسی اور شہر میں ہے تو وہ اس سے ملنے وہاں جا بھی نہیں سکتا، نہیں جا سکتا۔ تو حالات کے حساب سے ہم کو عشق بھی کرنا ہوگا، اس کے بارے میں بھی سوچنا ہوگا کہ طریقہ واردات کیا بدل حالات
میں سمجھتا ہوں کہ جیسا کہ میں نے کہا کہ ہمیں اپنے سوچنے کا طریقہ وسیع بنانا ہوگا، جی جی اور اس کے لیے ہمارے سامنے ایک مثال موجود ہے، ترقی پسند تحریک، جی ادیبوں کی ترقی پسند تحریک۔ یہ تحریک نہ تو اس کو شکایت ہے یہ جدیدیوں سے، نہ کسی اس سے شکایت ہے، ہمیں کچھ جس کا جو چیز چاہے اپنا کام کرتا رہے، یہ ضرور اس کو یہ ضرور سمجھنا چاہیے کہ بھائی حالات کو بدلنا چاہیے، حالات میں تبدیلی ہونا چاہیے، اور زندگی کو آپ گورکھ دھندا نہ بنا دیں، بلکہ سیدھے سیدھے آپ اپنے جو انسانیت کی بقا کے لیے جو سوالات ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش کریں، اور ادب میں اس کا جو رول ہے اس کو پورا کریں۔ بالکل آج اگر ایک بار پھر خدا نہ کرے اگر کہیں جنگ شروع ہو گئی تو آپ یہ نہ کہیں کہ نہیں بھائی اب جنگ کے خلاف ایک لفظ بھی کہنا جو ہے وہ سیاست ہے۔ ارے بھی کیا بات ہے، یہاں انسانیت کا سوال ہے۔ جی 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 بسم اللہ۔ دیکھیے آپ نے غزل کے بارے میں ابھی ایک سوال کیا، اور آپ یہ جاننا چاہتے تھے کہ ترقی پسند ادیب جو ہیں وہ غزل کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ جی تو پہلی بات تو میں نے آپ کو جیسا کہ بتایا کہ ہمارے بہت سے بڑے بڑے جو ترقی پسند شاعر ہیں انہوں نے خود غزلیں لکھی ہیں، جی تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ غزل کی طرف ترقی پسندوں کا کیا رخ ہے۔ ایک اور میں چھوٹی سی مثال آپ کو دینا چاہوں گا۔ جی میر تقی میر ہمارے بہت بڑے غزل کے شاعر ہیں۔ جی ہاں، کوئی شک نہیں۔ میر تقی میر کے بارے میں سن 57 میں ایک ڈرامہ کھیلا گیا لکھنؤ میں، جی اور وہ ڈرامہ انجمن ترقی پسند مصنفین لکھنؤ کی طرف سے کھیلا گیا۔ اچھا اس ڈرامے کو لکھنے والے تھے ڈاکٹر محمد حسن۔ جی ان سے کہا گیا کہ آپ ڈرامہ لکھیے۔ میر کے اینیورسری کے موقع کے اوپر ہم یہ کھیل رہے تھے، جی تو ان سے کہا گیا کہ آپ یہ ڈرامہ لکھیے۔ انہوں نے ڈرامہ لکھا، اس کو ڈائریکٹ کیا تھا آپ کے لاہور میں، بعد میں وہ پہنچے ہیں پروفیسر آغا سہیل، جی آپ نے شاید نام سنا ہوگا، ایف سی کالج میں تھے لاہور میں۔ ہاں جی وہ پہلے ہمارے ساتھ لکھنؤ میں تھے، جی میں اس زمانے میں لکھنؤ یونیورسٹی میں پڑھتا جی تھا۔ انہوں نے اس کو ڈائریکٹ کیا، اور میں نے میر کا اصلی رول ادا کیا تھا اس میں۔ اچھا 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 میر کا جو خاص رول تھا جی جی جوانی سے لے کر اور میر کے آخری عمر تک وہ رول میں نے ادا کیا۔ اچھا اچھا اور میر کے بچپن کا رول آپ نے نام سنا ہوگا حسن کمال، ہاں جی ہاں اچھا جو اچھا بمبئی میں فلمی ہاں، لائن میں پہنچ گئے ہاں تھے۔ ہاں، وہ زمانے میں بہت چھوٹے تھے جی جی اور قد بھی ان کا چھوٹا تھا، جی ہاں وہ تو آپ میر کے بچپن کا رول، لڑکپن کا رول جو تھا وہ حسن کمال کو دیا گیا تھا۔ اچھا اچھا اور آپ یہ سمجھیے کہ اس وقت میر کی محبوبہ تھیں ماہ طلعت، اچھا تو پورا وہ سین انہوں نے دکھایا تھا جی کہ چاند کے کھٹولے سے ماہ طلعت اتر کے آتی ہے، میر صاحب کے پاس پہنچتی ہے، اس کے بعد جب جانے لگتی ہے واپس تو میر صاحب کو دورہ پڑتا ہے، جنون کا دورہ، کہ روک لو اسے، یہ وہ۔ تو آپ یہ سمجھیے کہ ہفتوں اس ڈرامے کے بعد ذہن میں بس وہی خیالات، وہی چیزیں، وہی معطلت، وہی چاند اور وہی میر تقی میر اور سارے چیزیں سب ذہن میں۔ ہاں پروفیسر شارب رودولوی نے اس کے بارے میں
ایک مضمون میں اپنے لکھا ہے کہ اس وقت تک لکھنؤ میں اردو کا سب سے کامیاب ڈرامہ تھا میر تقی میر. تو اب آپ یہ سوچئے کہ میر تقی میر غزل کے شاعر ہیں، ان کی زندگی پر انجمن ترقی پسند مصنفین کی طرف سے ڈرامہ کھیلا جا رہا ہے، تو کیوں کھیلا جا رہا ہے؟ اگر انجمن ترقی پسند مصنفین یا ترقی پسند مصنفین جو ہیں وہ غزل کے خلاف ہیں تو ان کو ایسا ڈرامہ کھیلنے کی کیا ضرورت ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ غزل کے خلاف نہیں ہیں، بالکل ٹھیک ہے. بلکہ وہ غزل کو آفاقی غزل دیکھنا چاہتے ہیں. واہ، بہت اچھی بات، بہت اچھی بات.